मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है एक 542 542 और शो का टॉपिक है आए खुदावन मेरी आवाज सुन ले। आए खुदावन मेरी आवाज सुन ले। और ये जो टॉपिक लिया है, आज की तलावत है ज़बूर 130, ज़बूर 130 और उसकी पहली 4 आयत पढ़ूंगा। ज़बूर 130 और उसकी पहली 4 आयत पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, आए खुदावन मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। आए खुदावन मेरी आवाज सुन ले। आए खुदावन मेरी आवाज सुन ले। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि आए खुदावन मेरी आवाज सुन ले। मेरी इल्तिजा की आवाज पर, मेरी इल्तिजा की आवाज पर तेरे कान लगे रहे, तेरे कान लगे रहे। आए खुदावन अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए, आए खुदावन अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो आए खुदावन कौन कायम रह सकेगा। क्या बात है खुदावन की पाक कलाम की, बहुत खूबसूरत बात कि तेरे सामने कौन कायम रह सकेगा, क्योंकि हम इंसान तो है ही गुनाहगार। तो आए खुदावन पर मगफरत तेरे हाथ में है, माफी तेरे हाथ में है, मगफरत तेरे हाथ में है, ताकि लोग तुझसे डरे, ताकि लोग तुझसे डरे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो का टॉपिक मैं बता चुका हूं और वो ज़बूर जो 130 उसमें से उसकी दूसरी आयत है कि आए खुदावंद मेरी आवाज सुन। बिल्कुल हम उसके सामने हजूर, उसके हजूर में हाजिर होते हैं और मतलब तो यही है कि मेरी आवाज सुन। मैं जो फरियाद करता हूं, मैं जो तेरे सामने माफिया मांगता हूं, मेरी जो जरूरियात जिंदगी है या मेरी जो कमजोरियां हैं या मैं जिन बीमारियों में मुब्तला हो चुका हूं, बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला हो चुका, शैतानी कामों में मुब्तला हो चुका हूं, तो तू मेहरबानी कर मेरे ऊपर। तू बाप है, तू रूहानी बाप है, तू अजली और अब्दी बाप है। तू मेहरबान और शफीक बाप होकर मेरी आवाज सुन। मेरी आवाज, हम सब की आवाज सुनने के लिए खुदामंद तैयार है और तैयार रहता है। लेकिन अगर हम पूरे सच्चे और अच्छे दिल से हर चीज को दिल से निकाल कर सिर्फ खुदा बाप और उसके बेटे को अपने दिल में कायम दायम रखे और जो भी फरियाद करेंगे वो सुनेगा। और यही आज का टॉपिक है कि आए खुदावन मेरी आवाज सुन। आए खुदावन मेरी आवाज सुन। और सबसे पहले 2 पोस्टें हैं, वो एरिक गिल साहब यूएसए मैरीलैंड से, उन्होंने दुआएं, ऑलमोस्ट दोनों ही दुआएं हैं। तो उन्होंने पहली जो पोस्ट है, घर में रहे, घर में रहे, जिंदा रहे, सलामत रहे, क्योंकि आजकल सारी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हर हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं जहां जहां पर भी कोरोना वायरस फैल चुका है। अगर नहीं भी फैल चुका, लेकिन हर गवर्नमेंट जो है मुहतात है और लोगों को मजबूर कर रही है कि घरों से मत निकले। और यही उसमें गिल साहब कह रहे हैं कि घर में रहें, जिंदा रहें, सलामत रहें, यस्सु में रहें, यस्सु में रहे, हमेशा की जिंदगी में रहे।
خداوند آپ کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے آمین. اور ہمیشہ کی زندگی کون ہے؟ خدا باپ اور خدا بیٹا، کیونکہ اس نے دل صاف کرے کہ ہمیشہ کی زندگی میں رہے. ہمیشہ کی زندگی تو جہاں سے ہم نے اور جہاں ہم نے واپس جانا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور ہمیں ہر حال میں اس دنیا میں بھی ہمیشہ کی زندگی میں رہنا ہے، کیونکہ جو زندگی ہمیں دی اس دنیا میں ہم نے مان ہے، لیکن پھر بھی جتنی دیر بھی ہم ہمیشہ کی زندگی تاکی ہے. زندگی یہاں سے اس وقت ختم ہوگی جب ہم کو اوپر سے بلاوا آئے گا، لیکن ہم پھر بھی ہر وقت خدا کے سامنے درخواستیں فریادیں مناجاتیں رکھتے رہتے ہیں کہ اے خدا من ہماری دعاؤں کو سن لا. دوسری پوسٹ بہت اچھی، یہ زبور 121 میں اس میں کچھ شامل ہیں چیزیں. تو سب سے پہلے جو لکھا، اے پروردگار تیرا شکریہ تیرا شکریہ. اس زبور 121 کو میں حوالے سے بتا دوں کہ میں اس کو روز پڑھتا ہوں. جب بھی روز دعا کرتا ہوں، بائبل پڑھتا ہوں، روز زبور 121 اور زبور 127 یہ میں بلا ناغہ پڑھتا ہوں. اور ایک دعا ہے، کئی بار میں نے پڑھی ہے، پھر وہ کسی دن وہ دعا پڑھوں گا. کیونکہ جب میں فیلاڈلفیا میں تو حمید دے صاحب جو بہت نامور شاعر ہیں ان سے ملاقاتیں تھی، اور کسی بات پہ جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گل صاحب زبور 121 ضرور پڑھا کرو. اس وقت سے میں زبور 121 پڑھا ہوں، کیونکہ اس میں حفاظت کی بات ہے. کیونکہ ہم سارا دن گاڑیاں چلاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اندر آتے ہیں بہت سارے، تو اس لیے یہ زبور میں روز پڑھتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے، اے پروردگار تیرا شکریہ تیرا شکریہ. خوف میں تھا میں گرا ہوا، ساری خوف میں تھا میں گھبرایا ہوا تھا. اور جب کوئی بھی خوف ہو، کوئی بھی خوف انسان پر ہو تو وہ پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے. تو رحم جو مجھ پر ڈالا ہے، اور تو نے جو مجھ پر رحم کیا، تو نے جو مجھ پر رحم ڈالا، موت کی وادی سے زندہ نکالا. بالکل ہمیں موت کی وادی سے، ہم کتنی بار موت کی وادی میں گرتے ہی رہتے. موت کی وادی کیا ہے؟ ہم اپنے گناہوں سے شیطان کے حربوں میں جب پھنس جاتے ہیں تو وہ موت کی وادی ہے، کیونکہ شیطان کے لیے دوزخ آگ تیار کی ہے اور وہ بہت بڑی موت کی وادی ہے. خدا نے ہمیں اس وادی سے، اس گہرائی سے بچائے. تو ہم خدا کے سامنے اپنی دعائیں التجائیں کرتے رہیں کہ اے خدا میری دعاؤں کو سن، تاکہ میں موت کی وادی میں نہ، میں اس وادی میں جاؤں جہاں تیرے بیٹے نے ہمارے لیے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمارے لیے وہ وادی کا دروازہ کھول دیا جو بند تھا. موت کی کیا گناہوں سے مجھے دھو ڈال، اے خداوند مجھے گناہوں سے دھو ڈال. آج پروردگار تیرا شکریہ تیرا شکریہ. تو اس نے تو اب ہمارے گناہوں کو اپنے بیٹے کی جان قربان کر کے اپنا پاک بدن و خون دے کے ہمارے گناہوں کو دھو دیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم ہر وقت اس کا خون اس سے مانگتے رہیں، گناہوں سے، غلطیوں سے، ادھر ادھر کی جو دنیاوی باتوں سے بچتے رہیں تو خدا ضرور ہمیں بچا کر رکھے گا. دوسرا بند ہے، نہ آفتاب مجھ کو ضرر پہنچائے گا. بالکل وہی زبور 121 ہے کہ نہ آفتاب نے مجھ کو ضرر پہنچایا، نہ مہتاب نے ہی مجھ کو چھوا. حق کے تعالیٰ رہے جو تیری پناہ میں، اور جو تیری پناہ میں رہتا ہے نہ آفتاب اس کو چھو سکتا ہے، نہ مہتاب. کوئی بھی چیز، کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز اس کو چھو نہیں سکتی جو تیری پناہ میں رہتا ہے، جو تیری حفاظت میں رہتا ہے. اور ہم ہیں ہی اس کی حفاظت میں، کیونکہ وہ باپ ہے اور وہ ہر وقت ہم اپنی حفاظت، اپنے نگہبان فرشتے، اپنے بیٹے کا پاک اور خون ہمارے ساتھ رکھتا ہے. تو پھر اگر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. نہیں کچھ ہو سکتا اس سے اس جہاں میں
اس کو کچھ نہیں ہو سکتا جو تیری حفاظت اور نگہبانی میں ہے۔ اے پروردگار تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، اے پروردگار تیرا شکریہ، تیرا شکریہ۔ گل صاحب بہت اچھا لکھا ہے۔ یہ زبور 121 کا جو شاعری کی اپنے بہت خوبصورت کی، رکھا مجھے ہر وبا سے بچا کر، بالکل ہر وبا سے بچا کر رکھا۔ ابھی بھی زیادہ جو پوسٹیں، زیادہ جو شاعری ہے وہ اسی حوالے سے ہو چکے۔ ایک وبا، ایک آفت دنیا میں جو جس نے ساری دنیا کو گھیر رکھا ہے، کرونا وائرس۔ اگر میں اس طرف بھی اس کو لے جاؤں تو جو کہہ رہے ہیں کہ رکھا ہے ہر وبا سے بچا کر، محبت سے اپنے پروں میں چھپا کر، اور ہر وبا سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ تکلیف سے تو ہمیں بچا کے رکھتا ہے۔ اور آج بھی تیرے سامنے دعا کرتے ہیں، خدا ہماری آواز سن، میری آواز سن، اور اس وبا سے، اس کرونا وائرس سے ہمیں بالکل بچا کے رکھ۔ یسوع کا پاک خون ہمارے جسموں پر، اندر اور باہر، ہمارے گھروں پر، ہمارے دروازوں کی چوکٹوں پر رکھ، تاکہ یہ شیطانی وبا ہمارے گھروں تک نہ پہنچے۔ نہیں کچھ ہو سکتا اسے اس جہاں نے رکھا ہے۔ محبت سے اپنے پروں میں چھپا کر رکھ، محبت سے اپنے پروں سے چھپا کر رکھ۔ شفقت بھی تیری، تو میری پناہ گاہ میں رکھ، اور اپنی شفقت بھی جو ہے، تیری شفقت، تیری محبت وہ ہماری پناہ گاہ، اور ہم اسی پناہ گاہ میں ہی رہتے ہیں۔ اگر تیری پناہ میں ہم نہ رہ گئے، تو ہماری حفاظت نگہبانی نہ کرے، تو ہم تو کچھ بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہ وبا تو آ جائے، لیکن حادثے تو دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں، بہت سارے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے علاقے میں، ایشیا میں، پاکستان میں، بر صغیر میں جو بم بلاسٹ اور بیماریاں، کیا کچھ نہیں ہوتا، اور تیری مرضی سے ہم تیری حفاظت میں رہتے ہیں۔ اے پروردگار تیرا شکریہ، تیرا شکریہ۔ ایک بہت خوبصورت پوری غزل ہے، پڑھوں گا کسی دن، لیکن مجھے یہ شکیلہ شفق گل کا بہت پہلا شعر یہ اچھا لگا۔ میرا استاد، میرا رہبر، میرا مسیح۔ اور کل اس ٹاپک پر کافی بات ہوئی تھی کہ اگر ہم دنیاوی استادوں کو چھوڑ کر جو خود ساختہ استاد بن چکے ہیں، لیکن اصلی استاد کون ہے؟ وہ خدا یسوع مسیح، خدا کا بیٹا، جو ہر آدمی جو بھی اس وقت کے جو بھی سوال کرتے تھے، اس وقت کے شرع کے عالم بھی لوگ بھی آئے استاد کا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہر بات کا جواب خوبصورت دیتا ہے اور صحیح جواب دیتا ہے، حوالے دے دے کے یہ جواب دیتا، ہمیں اس کو استاد ماننا ہے۔ میرا استاد، میرا رہبر، میرا مسیح ہے، میرا چراغ، میری راہ، میرے مسیح، میری روشنی، میرا چراغ، میرا ہر کچھ اس میرا مسیح ہے۔ ہم اگر اس کے سامنے دعا کرتے رہے کہ اے خدا میری آواز کو سن لے، تو وہ یہ ہر چیز جو میرا مسیح، جو میرا استاد ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری حفاظت و نگہبانی کرتا ہے، اور اس کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ ہم نے اس کے سامنے جانا ہے، اپنی فریادیں، اپنی درخواستیں، اپنی التجائیں اس کے سامنے رکھتے رہیں۔ حیدر یاسمین بہت اچھی پوسٹ لکھی، اور 100% سچی اور اچھی پوسٹ لکھتی ہیں۔ حیدر یاسمین بندہ ہے یا بیوی، ساری عورت ہے، جو بھی ہے، چونکہ حیدر یاسمین لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ 1.5 ارب مسلمان، غور سے سنیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ 1.5 ارب مسلمان امریکہ، روس، جرمنی، اسرائیل، چین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب لوگ کرونا وائرس کی ویکسین تیار کریں۔ جو بھی سپر پاورز ہیں، یہ ساری حکومتیں سپر پاورز ہیں، اور ہماری بعد جماعت نمازیں، طوائف اور عمرے بحال ہوں، ہمارے بچوں کی منگنیاں ہو، کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، لیکن
पूरा हुकूमत किसी के खिलाफ जोर लगा रहे हैं कि हुकूमत इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन खत्म करे, और ऑलमोस्ट 50% तो हुकूमत एग्री होती नजर आ रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मंगनियां भी हो, शादियां भी हो, निकाह भी हो, दोबारा से शुरू हो जाए सब कुछ। ईरान और सऊदी अरेबिया के वीजे खुले, शहरों में मजार खुले, जो मजार है जहां पर रोज जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कब्रों पर सजदे करते हैं, और वहां पर वो भी मिलता है, लंगर और उर्स मेलों पर रौनकें लगे, और उर्सों पर मेले भी लगते हैं, रौनकें भी लगते हैं, बहुत कुछ होता है। और ये सारे मुसलमान चाह रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे पाकिस्तानी की ये सब कुछ खुल जाए। हम ये आखिरी बात बहुत खूबसूरत और सच्ची और अच्छी, और सुने क्या कहते हैं काफरों के खिलाफ। और फिर हम काफर की बनाई हुई वैक्सीन इस्तेमाल करके मस्जिद में जाए। जब हम ये दवाई खा लेंगे, वैक्सीन खा लेंगे, जो टीका लगेगा या दवाई होगी, सिर्फ जो भी होगा पता नहीं, जब तैयार होगी फिर पता लगेगा। तो वो कह रहे हैं, कह रही यास्मीन कि ये दवाई हम खाकर फिर हम मस्जिद जाएं, और जुमा की नमाज के बाद, अक्सर जुमा की नमाज के बाद हाथ उठा कैसे दुआ करते हैं कि जुमा की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करे कि आए अल्लाह इन कफार को तबाह ओ बर्बाद कर दे, इन काफरों को तबाह ओ बर्बाद कर दे, जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाई और हमें ठीक किया, और हमें ये जुर्रत दी या ये हक हमें बख्श दिया कि हम काफरों के लिए दुआ करें कि इनको तबाह और बर्बाद कर दे, इसको इस दुनिया से खत्म कर दे। सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमानों की हुकूमत और दुनिया में कुछ ना हो। और ये पूरी जोर लगा रहे हैं कि अमेरिका भी हमारे ताबे हो जाए, रूस भी, सब हमारे ताबे हो जाए, और सिर्फ हमारी हुकूमतों, क्योंकि ये कौम अपने आप को अव्वल समझती कि हम ही खुदा के प्यारे कौम है, और हम ही खुदा के जो कुछ भी जन्नत है, जन्नत में हूरे हैं, जो कुछ भी है वो सिर्फ हम मुसलमानों के लिए। और आगे इससे भी ज्यादा खूबसूरत पोस्ट है साइमन सोत्रा के, लिखता है, तरस आता है जो ऐसा ईमान और अमल करने वाले, जैसे मैंने पोस्ट ऊपर पढ़ी है, और यही के ऐसा अमल करने वालों पर हमारे खुदा बाप ने किसी की हलाकत नहीं चाहता। हमारा खुदा बाप कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता, और ना अगर हम हलाक हो रहे हैं या हम होते हैं, ये सारा कुछ हो रहा है तो हमारी बेवकूफियां, नालायकियां, गुनाहों, गलतियों की वजह से। लेकिन खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता कि हर जान की तौबा तक नौबत पहुंचे, बिल्कुल कि वो तौबा तक उसकी नौबत पहुंचे, वो तौबा करे और खुदावंद से फरियाद करे कि आए खुदावंद हमारी फरियाद सुन ले। और तौबा की नौबत जब पहुंचेगी तो हम बोलेंगे कि आए खुदावंद हमारी फरियाद सुन ले, तो वो हमारी फरियाद जरूर सुनेगा। तो हमारा खुदा हमें दुश्मनों के लिए भी बरकत की दुआ करता हो। खुदा यीशु मसीह ने की भी ऐ खुदावंद इनको माफ करके ये नहीं जानते ये। तो हमारा खुदा बाप और बेटा तो दुश्मनों के लिए भी दुआ चाहता है। तो हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है, हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। जो इंसान के दिल में है वो जबान पर हो। अगर आपके दिल में बुराई है तो मुंह से बुराई निकलेगी। अगर आपके दिल में अच्छाई है, आपके दिल में अच्छी और सच्ची बातें हैं, तो फिर आपके दिल से अच्छाई की बुराई, खुदा की बुराई, मोहब्बत, सारी खुदा की मोहब्बत की दुआएं निकलेगी, बुराई की दुआएं नहीं निकलेगी। खुदावंद आलम बाला पर रहम फरमाए और सबको हिदायत फरमाए, आमीन। जो सही पोस्ट है ना इसमें आखिर में जो लिखी है साइमन सोत्रा की, लेकिन सही ये पोस्ट है महबूब अली कोई है जिन्होंने ये लिखा, जो मैंने, आए अल्लाह
تو ہر چیز پر قادر ہے. سنے ذرا پوسٹ، آئے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اسرائیل کو تباہ کر دے. کیا بات ہے، یہ ہے ہمارا اسلام. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارے لیے یا دنیا کے لیے، کیونکہ دنیا تو ساری خدا نے بنائی ہے، جس میں ہم مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں. دنیا کی کون سی امت یا قوم نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے؟ تو پھر ہم ایسی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ آئے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اسرائیل کو تباہ کر کے قبلہ اول بیت المقدس کو آباد کرے، آمین. تو اسرائیل کے مریضوں کی تعداد زیادہ کر، کرونا وائرس کی جو مریض ہیں ان کی تعداد زیادہ کر، اس لیے کہ وہ اسرائیل زیادہ سے زیادہ مرے. اور یہ ہم انسانوں کی دعائیں ہیں. ہم تو میرا تو شو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنی فریاد خدا کے سامنے کریں کہ ہائے خداوند ہماری فریاد کو سن. لیکن وہ فریاد گناہوں کی، لیکن ہم کبھی بھی ایسی فریاد نہیں کرتے کہ کسی قوم کو ختم کر دے. اور اسرائیل میں جو بھی حالت ہے، اسرائیل میں کرونا ٹوٹل جو مریض ہیں 7,850 ہیں، جو اموات ہو چکی، جتنے لوگ مر چکے وہ 44 اور قریب الموت 115 ہیں. لیکن جو محبوب علی دعا کر رہا وہ کہہ رہا کہ کرونا وائرس سے اسرائیل بالکل ختم ہو چکا. کیا بات ہے. لیکن ہم نے ایسی نہ ہماری تعلیم ہے، نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہمیں خدا یا ہم خدا کے بیٹے نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی. تو خدا اور خدا کا بیٹا تو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دشمنوں کے لیے دعا مانگو، اور ہم مانگتے ہیں. ہم کسی کا برا نہیں سوچتے. راحت افزا سعادت سین منٹو کی ایک بہت خوبصورت پوسٹ ہے. چور نے چینی کی بوری چرائی، کسی بھی چور نے ایک چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر وہ کنویں میں گر گیا. ایک عام سی اگر میں سمجھتا ہوں کہ مثال دی ہے کہ ہماری لوگوں کی کیا سوچ ہے جو پیروں فقیروں کو مانتے ہیں. ان کے متعلق یہ پوسٹ ہے کہ کنویں میں گر گیا اور لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا. ظاہر پوری بوری اس بندے کے ساتھ اس کنویں میں گر گئی، اور وہ پانی ظاہر ہے کہ وقتی طور پر تو میٹھا ہونا ہی ساتھ. تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے شروع ہو گئے. جی کیا بات ہے جی، اس کنویں کا تو پانی بہت میٹھا، اور اس کو پیر ماننا شروع کر دیا. اور جو کنویں میں چور تھا تو وہ چور، لیکن وہ کنویں میں بوری چینی کی لے کے گرا تھا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا. اور وہ کہہ رہے کہ چڑھاوے چڑھنے شروع ہو گئے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار دے دیا کہ ساری دنیا اس پانی کو پیے، قبر پر چڑھاوے چڑھائے. مطلب یہ ہے ہمارا ایمان. ایک طرف ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا بھی کرتے ہیں، قبروں کو بھی مانتے ہیں، پیروں کو بھی مانتے ہیں، دھاگے تویزوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے درباروں پہ بھی جاتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتی ہیں، برباد ہوتے ہیں، پیسے بھی برباد ہوتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا. تو جب ہم کہتے کہ خدا ہے تو پھر ہم نے مزاروں پر ایسی کیوں بہت سارے. ایک دن ایک تصویر دی ٹریکٹر شاہ، وہ کوئی بندہ وہاں پر مر گیا تو اس کا نام ہی اس دربار کو اس ٹریکٹر کے اوپر ہی جھنڈے لگ گئے، ٹریکٹر شاہ اس کا نام. اور بہت سارے مزار ایسے ہیں کہ جہاں پر ایسے ہی نام کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا فلانے کا مزار ہے. کیا بات ہے. اجاز ممتاز بٹی کی بہت خوبصورت چند شاعر ہیں. انہوں نے لکھا تنہا ہی میں جب بھی دعا مانگتا ہوں، تنہا ہی میں، ہم تنہائی دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اجتماعی طور پر بھی، خاندانی طور پر بھی، مجمع کے طور پر بھی، چرچز میں، گھروں میں جو دوائیاں شفائیاں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، ہم سب مل کر بھی دعا کرتے ہیں. لیکن جب میرا ٹاپک ہے خداوند میری فریاد سن، تو پھر میں یا آپ جو بھی آپ کو مشکل کی ہے، پھر وہ فریاد جو کرتے ہیں وہ آپ اکیلے کرتے ہیں. اور یہی لکھا ہے تنہا ہی میں جب بھی دعا مانگتا ہوں، تیرا فضل
میرے خدا مانگتا ہوں، خدا باپ جی تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، میں تیرا فضل مانگتا ہوں، بالکل کہ تو اپنا فضل دے، تو اپنی روح پاک کی قوت دے، تو اپنے بیٹے کا خواب بدن اور خون مجھے دے، تاکہ میں مشکل سے، گناہوں سے، ایسی وبا سے بچ جاؤں۔ تمنا میرے دل کی ہو جائے پوری، جو بھی میری تمنا ہے، اچھی تمنا ہے تو خدا ضرور پوری کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کی برائی کے لیے، جیسے میں نے ایک دو پوسٹ پڑھی ہیں، ایسی برائی کبھی خدا پوری نہیں کرتا۔ خدا تو وہ فریاد پوری کرتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اے خدا میری فریاد سن، جو مجھے مشکل ہے، جو میں چاہتا ہوں، تو رحم کر کے فضل کر کے میری فریاد کو سن، تمنا میرے دل کی ہو جائے پوری۔ میں روزہ میں اکثر دعا مانگتا ہوں کہ میرے دل کے، ہم جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم روزہ رکھ کے دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریاضت میں تھوڑی تکلیف بدن کو دیتے ہیں، تاکہ خدا کو محسوس ہو کہ واقعی اس نے روزہ کس لیے رکھا، میرے لیے، توبہ کے لیے، جو یہ چاہتا ہے، جو یہ فریاد کرنا چاہ رہا ہے، پھر خدا اس کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ تیری بارگاہ کامل میں میں ٹھہروں، تیری بارگاہ، تیرے حضور، تیرے گھر میں، تیرے حضور میں، تیری بارگاہ میں میں ٹھہروں، میں رہبری تیری جان جا بچا مانگتا ہوں، میں تیری رہبری۔ اور اگر ہم سارے واقعی، اگر ہم خدا کی رہبری مانگے، استادوں کی رہبری نہیں، یا دنیا کی رہبری نہیں، یا جن سے کوئی مطلب ہے، یا جو بڑے لوگ، جو امیر لوگوں کی رہبری نہیں، صرف خدا پاک کی رہبری مانگے اور اسی سے مانگے کہ اے خدا نے میری فریاد سن، ہماری فریاد سن، تو شافی ہے سب کا، میرا بھی شافی ہے، بالکل وہ شفا دینے والا ہے۔ میں خود وہ شافی مانگتا ہوں، میں خود اس سے شفا مانگتا ہوں، ہر کوئی مانگتا ہے جو بھی کسی مشکل میں، بیماری میں، دکھ تکلیف میں ہے، وہ یسوع مسیح جو شافی ہے، جو شفا دینے والا ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہیں۔ تیرے در سے میں بھی شفا مانگتا ہوں، اے خدا باپ، میں تیرے در سے، تیرے بیٹے کے در سے شفا مانگتا ہوں، کیونکہ وہ شفا دیتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ بہروں کے کان کھولتا ہے۔ تو ہم اس سے شفا مانگے کیونکہ وہ شافی ہے۔ تو شافی ہے سب کا، میرا بھی شافی ہے، تیرے در سے میں بھی شفا مانگتا ہوں، گناہوں سے اپنے خلاصی ہوں چاہتا، میں اپنے گناہوں سے، بہت اچھے لکھے، بہت خوبصورت لکھا ہے جاز بٹی، گناہوں سے میں اپنے خلاصی ہوں چاہتا، میں اجاز تخلص کرتے، اجاز بٹی نام ہے، تو کہتے ہیں کہ گناہوں سے اپنے میں خلاصی چاہتا ہوں، میں اجاز تیری وفا مانگتا ہوں، تیری وفا۔ تو خدا تو وفا کرتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اگر ہم بھی اس کے ساتھ وفا کریں، اس کے حکموں کو مانے اور اس کے سامنے جائیں کہ اے خدا میری فریاد سن، میں تیرے سامنے، تو خدا باپ ہے، تو فریادوں کو سننے والا، تو دعاؤں کو سننے والا، تو وہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ راجہ کامران کی بہت اچھی 3 پوسٹیں ہیں، کسی کے ہاتھ میں پستول دے کر اور اسے پستول نہ چلانے کا درس دینا، کیا بات ہے، بہت اچھی بات کہ ہم کسی کے ہاتھ میں کوئی برائی دے دیں اور برائی سکھا دیں، یا پستول سے مراد تو یہ، اور پھر اس کو بولے کہ گولی نہ چلا، گولی تو اس نے چلانی ہے بھلے کبھی، کیونکہ وہ اپنا شوق بھی پورا کرے گا کہ مجھے پہلی بار پستول ملا ہے اور میں گولی چلا کے، تو پھر یہ اس کو تنبیہ کرنی، یہ کہنا کہ بھائی گولی نہ چلا، یہ کیسی بات ہے کہ ہم دنیا کو جب برائی کی طرف لے جاتے ہیں اور جب ہم برائی میں اس کو پھنسا دیتے، تو پھر ہم یہ بھی توقع رکھے کہ ہم نے ان کو گناہ آلودہ زندگی میں ڈال دیا اور پھر ہم مجھ سے نیکی کی توقع کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں۔ بہت اچھی پوسٹ ہے۔ دوسری پوسٹ ہے بہت اچھی، اخلاقیات کے حوالے سے کہ کسی کے، ہاں، اس کے بعد دوسری پوسٹ ہے، پوری روئے زمین پر انسان ابھی تک ایک بھی، بہرحال پوسٹ میں پڑھ کے پھر اس پہ بات کروں گا،
کہ پوری روئے زمین پر کسی انسان نے اسکول ایسا نہیں بنایا جہاں انسانیت پڑھائی جائے یا سکھائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں راجہ صاحب ہمارے پاکستان میں ہو یہ بات مانتا ہوں، لیکن اخلاقیات کی بات تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی گود میں چلا جاتا ہے تو اخلاقیات وہاں سے شروع ہو جاتی، کیونکہ ماں جو ہے اس کو ہر تعلیم، جو اچھی ماں ہے، جو ملکی طور پر قومی لیول پر بچوں کی اخلاق کے لیے، بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے وہ اخلاقیات کا پہلا سکول وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں انسانیت پڑھائی جاتی ہے بالکل وہاں سے انسانیت. پھر سکول ہیں، کالج ہیں، یہ آپ کی پوسٹ بہت خوب، لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یا جس دنیا میں آپ رہتے ہیں، بچپن سے لے کر جب تک بچہ آزاد نہیں ہوتا اخلاقیات سکھائی جاتی ہے، اور اخلاقیات ان ملکوں میں ہے، اور ان ملکوں میں اگر اخلاقیات نہ ہو تو ہمیں یہاں کون رہنے دے گا. ہمیں کبھی کسی نہ مسلمان نے، نہ کبھی امریکن نے، نہ کبھی دوسری قومیں بستی ہیں امریکہ میں خاص طور پر، ویسے یورپ میں بھی، لیکن امریکہ میں اتنی قومیں، کسی کو کوئی تانا نہیں ہم دے سکتے اخلاقی طور پر. تو بھائی صاحب، راجہ صاحب بہت اچھی پوسٹ ہے، لیکن ہمارے ملک کی بات کرو یا ایشیا کی بات کرو جو برے صغیر کا، وہاں ملکوں میں کی اخلاقیات جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد تیسری پوسٹ ہے راجہ صاحب کی، کچھ ذہنی غلاموں اور سیاسی بے روزگاروں کی نظر میں پاکستان کے سارے سیاست دودھ کے دھلے ہیں، اور اگر برا ہے تو صرف عمران خان. 100% جو سچی پوسٹ آپ کی راجہ صاحب، کیونکہ یہ بیکار ہے، کیونکہ مفت میں تنخواہیں ملتی ہے. میں حیران ہوں کہ اربوں ڈالر یہ ایم پی اے سینیٹر لیتے ہیں اور بیکار ہیں سوائے برائی کے. کوئی بھی اب جب ان کے پاس آج کی جو کیا وہ عباسی صاحب ہیں، وہ کل بھی کوئی کسی نے یہ جی جو پیپلز پارٹی ہے وہ بہت اچھی، وہ حکومت کو ملک کو سنبھال سکتی ہے. پھر نون لیگ والا جو وزیر اعظم تھا نواز شریف کے بعد جو بنا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر نون لیگ ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے. تو نون لیگ میں کتنی بار ہوا تھا وہ ڈھنگی، کتنی بار ہوا. 30 سال نون لیگ نے حکومت کی تو کیا سنوارا انہوں نے، کیا سنوارا. مطلب جو جھوٹ کے جو کہتے ہیں کہ جی میں دودھ میں دھلا ہوا، وہ سچی بات ہے کہ وہ بیکار اور کام کو نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ عمران کو چاہیے کہ جس دن یہ اسمبلی میں نہیں ہے ان کی تنخواہ کاٹنی چاہیے، کیونکہ نہ یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اپارٹمنٹ ملے ہوئے ہیں، یاشیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور جو حکومت میں ہو ان کی برائیوں کو ڈھیر لگا دیتے. آج ملک کو اکٹھا ہونے کی وائرس کم، لیکن پھر بھی عمران نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. جی اگر ہم شہباز ہوتا تو میں یہ کر دیتا. یہ کون کرتے ہیں؟ ہم لوگ ان کی اچھائی کرتے ہیں، ہم لوگ ہی کہتے ہیں. ملک لوٹ کے بھی چلے گئے پھر بھی ہم کہتے ہیں جی شیر اسی پاوے ہو مٹی دا شیر اسی. تو یہ ہمارا قصور ہے. شکیلا شفق گل کی بہت اچھی نظم غزل، تمہارے دل تمنا دل، ساری تمنا کہ میری یہ تمنا ہے. شفیق گل کہہ رہی ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں، اور یہ خیالات کا ذاکر سنے. خدایا مجھے دلوں پہ راج کرنا ہے. کیا بات ہے، کون نہیں چاہتا کہ مجھے دلوں پہ راج کرنا، مجھے حکمرانی کرنی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب ہمارا حکمران ہے ہم اس کی حکمرانی نہیں مان رہے تو ہم یہ دعا کریں کہ مجھے حکمرانی کرنی. لیکن بہت اچھا خیال لکھا، بہت خوبصورت ہے. مجھے عالم خطہ دل کی سلطانی عطا کر. کیا بات ہے،
بہت خوبصورت بی بی، آپ بہت خوبصورت ہے، خدا نے آپ کو شکل اور صورت بہت خوبصورت دی، شاعری بہت اچھی کرتی ہیں، خدا نے آپ کو بہت زیادہ نعمتیں دی، لیکن بہت اچھا لکھا کہ مجھے عالم خطہ دل کی سلطانیت عطا کر، مستقل راہ بن کر، مفصل راہ بن کر دکھاؤں، مشل راہ بن کر، ساری مشل راہ بن کر دکھاؤں بٹکے ہوں کو راہ۔ بہت خوبصورت، واقعی یہ دعا تو کامیاب ہے کہ میں مشل راہ، دوسروں کے راستے کی روشنی بن کر ان کو سیدھے راستے پر چلاؤں، خدا کے راستے پر چلاؤں، اخلاقیات کی تعلیم دوں، انسانیت بننے کی، انسان سے انسانوں کو بننے کی صحیح راستہ دکھا سکوں۔ تو بہت اچھی، بہت اچھا لکھا آپ نے۔ مجھے جلوہ نورانی، کیا بات ہے، مجھے جلوہ نورانی خضر زندگانی عطا کر۔ وہ خضر کی بات تو یاد ہے آپ کو، تو خضر کی جو ایسی کوئی رہنمائی، ایسا خضر جیسی کچھ صفتیں، ایسی نورانی اور ایسی جو بہت کچھ صفتیں، تو وہ مجھے عطا کر، میں تیری خدمت۔ تو بی بی آپ تو خدمت خدا کی کر رہی ہیں، بہت اچھا لکھ رہی ہیں، انسانیت کے حوالے سے، پیار محبت کے حوالے سے، حقیقی خدا کے حوالے سے، دنیاوی، آپ بہت اچھی خدمت کر رہی ہیں، اور خدا آپ کو اور بھی جو آپ چاہتی ہیں، خدا آپ کی دعا کو سنے، کیونکہ یہی میرے پوسٹ ہے کہ خدا کے سامنے فریاد کرے، وہ سنتا ہے کہ اے خدا میری دعا کو، میری فریاد کو سن، اور یہ خدا آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ پھر اس کے بعد لکھتی ہیں، کرتے ہیں مجھ کو، کرنے ہیں مجھ کو بھی اہم فاصلے فراست سے، مجھے بھی کچھ فراست کے وقت، مجھے بھی کچھ بہت اہم فیصلے کرنے ہیں، مجھے حسن جلوہ مطلق خرد سلیمانی عطا کر۔ کیا بات ہے، بہت اچھا لکھا ہے کہ سلیمان جیسی عقل و دانائی دے، وہ مجھے حسن دے جو سلیمان داؤد کے بیٹے کا، وہ خدا نے اس کو بہت کچھ دیا تھا، مجھے حسن مطلق، تو میں نے تو بی بی آپ سے پہلے کر دیا، خدا نے آپ کو بہت دیا، خوبصورت چہرہ دیا، خوبصورت جو توڑا دیا، خدا آپ کو اور بھی بہت آگے لے کے جائے، مطلق خرد سلیمانی عطا کر، جہاں بھی جاؤں، جہاں میں تیرا نام نقش کروں۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ اور ہم سب کو استاد بننے کی بجائے حلیم بن کے جہاں بھی جائے اس کے نقشے کا اور اس کا نام چھوڑے کہ جس کے سامنے فریاد کرتے ہیں اس کی عبادت لوگوں میں سچی اور اچھی باتوں کی جو وہ شکیلا بات کر رہی ہے کہ جہاں بھی جاؤں، جہاں میں تیرا نام نقش کروں کہ تیرا نام لوگ جانے کہ یہ مسیح خاتون ہے، یہ یسوع مسیح کو ماننے والی، یہ خدا باپ اور بیٹے کو ماننے والی، تیرا نام نقش کروں، تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ مجھے وہ جذبہ ابراہیمی لوہے آسمانی عطا کر۔ کیا بات ہے، خدا آپ سب کو ان برکتوں اور فضلوں سے نواز دے، جو آپ کی تمنا دل ہے وہ خدا آپ کو دے دے، میری دعا کے لیے اور سب کے لیے کہ ایسا سوچیں، سب ایسا سوچیں، تو ضرور خدا ہماری جو تمنائیں ہیں، جو ہماری آرزویں ہیں، جو ہماری خواہشیں ہیں، امنگیں ہیں، وہ ضرور پورا کرے گا۔ بہت خوبصورت آپ نے لکھا ہے، نعرہ نا الحق لگانا ہے، نعرہ نا الحق، خدا کے نام کا، سچے خدا کے نام کا، خدا باپ اور بیٹے کے نام کا نعرہ الحق، اور حق کا نعرہ یہی ہے، کسی برائی کا نہیں، سچائی کا نعرہ مارے۔ ہم کہتے ہیں ہیلیلویا، جے یسوع کی، پریز دی لارڈ، تو نعرہ تو ہم مارتے، لیکن نعرہ الحق، خدا کے نام کا سچا نعرہ مارنا ہے۔ کب؟ لبے بام اور زمانہ حال میں، کہ زمانہ حال میں میں جو کر رہی، جو میری تمنا ہے، مجھے یہ سب کچھ عطا کر، مجھے یہ تحفہ دے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی میری تمنا ہے کہ میں یہ سب بھی کروں، اور تو میری فریادوں کو سن لے، کیونکہ میں فریاد کرتی ہوں کہ اے خدا مندہ میری فریاد سن، اور میری ان مناجاتوں کو، میری اس شاعری کی دعا کو،
جو میں نے لکھی تمنا دل، تو اس کو سن اور قبول کر، آمین۔ تو پھر لکھتی منظر حکم ہو، اگر منظر حکم، اگر آپ کا حکم ہو، منظر حکم ہو یا رب تیرے نام کی منادی کے لیے، تیرے نام کی منادی کے لیے، بہت اچھی بات، بہت، ہم اگر سچے اور اچھے دل سے منادی کریں پھر، لیکن اگر ہم یہ منادی کر دیں کہ میں کی منادی کہ میں سچا، کیونکہ میں روز اس ٹاپک کے بولتا ہوں کہ ہر کوئی پاک کلام کھول کے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کلا ہے، اکیلا ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے باپ ہے، جو صرف ایک ہی کام کرتے جا رہے ہیں کہ میں بائبل کو کھول کے بیٹھا، مجھے بائبل آتی، میری سنو، میری مانو، اور کوئی کام نہیں، اور یہ ٹھیک کام نہیں۔ لیکن بہت اچھا لکھا ہے کہ نعرہ الحق لگانا ہے لب بام زبان حال میں، مجھے موسیٰ جیسی خودداری اور خوش بیانی عطا کر، مجھے موسیٰ جیسی نشاری، مجھے منصور سی خودداری، خوش بیانی منصور سی خودداری کیا ہوتی ہے کہ میں صرف اپنے خدا کے لیے خودی کو، ہمارے شاعر مشرق نے خودی پر بہت کچھ لکھا ہے کہ ہم خودی میں، مطلب یہ خودی نہیں کہ میں والی خودی، اچھی خودی کہ میں خود سے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ منظر، اس کے بعد آسمان کو چھو سکوں میں بھی کروں بلند پرواز، آسمان کو چھو سکوں میں بھی کروں بلند پرواز، مجھے شہینوں سی پرزور جوانی عطا کر دے۔ کیا بات، بہت اچھا لکھا ہے، خدا نے آپ کو جوانی سب کچھ خوبصورت دی ہے، شہینوں کی پرواز بھی آپ کے پاس ہے، کوئی یہ جو کچھ لکھ رہی ہیں خدا کی نعمت سے، خدا کی برکت سے، خدا کے فضل سے لکھ رہے، بہت اچھا آپ نے لکھا ہے۔ خدایا مجھے دلوں پہ راج کرنا ہے، دلوں پہ راج ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھے اخلاق، انسانی اخلاق، خدا کے حکموں کو ماننے والے ہو، خدا کے نام پر کام کرنے والے ہو، اس کے سامنے لوگوں کے ساتھ مل کر فریادیں کرنے والے ہو، کیونکہ جو میں نے میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اے خداوند میری فریاد سن، اور خداوند آپ کی فریاد کو سنے، منظور کرے، قبول کرے، اور آپ اس سے بھی اچھے سے اچھا سے لکھ دیں۔ یہ میری دعا ہے آپ کے لیے، خدا آپ کو بہت برکت دے، آمین۔ تو آج کا جو حوالہ پڑھا ہے میں نے وہ زبور 130 اس کی پہلی 4 آیت، اور لکھا ہے کہ اے خدا میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی، گہراؤں میں سے، گہرا پریشانی میں، بہت گہرائی میں، بہت بری طرح جب میں گہراؤں میں گر چکا ہوں، کسی شیطانی گروہ میں، تو میں نے تیری فریاد کی، تیرے سارے حضور فریاد کی ہے۔ اے خدا میری آواز کو سن لے کہ جو میں تیرے سامنے دعائیں فریادیں مانا جاتے، جو بھی میں پریشانی رکھا، تو میری دعا کو سن لے، تیرے کان میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے ہیں، اور ہماری فریادوں کو سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے اس کی جو ہم اس کے کان جو ہے وہ ہماری طرف لگے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی فریادیں منا جاتے لے کر جائیں، درخواستیں جو بھی ہیں، تو وہ اس کے کان ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب نہ لے، داؤد نے داؤد کا زبور، داؤد تو اکثر یہ کہتا ہے کہ میں بہت بدکار ہوں، اور وہی کہتا ہے کہ تو اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے، تو اے خداوند کون قائم رہے گا؟ کیونکہ انسان تو بہت بدکار ہے، بہت گناہ کار ہے، تو اس کے سامنے کون رہ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی خداوند برکت دیتا ہے، دعا کو سنتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسان کی کمزوری ہے، اور وہ اس کمزوری میں گرتا رہتا ہے، لیکن خداوند پھر بھی ان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ تو اے خداوند پر مغفرت تیرے ہاتھ جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں، اور تیرے ہاتھ میں جو معافی ہے تو مجھے معاف کر سکتا ہے اپنے بیٹے کے وسیلے سے، تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں، اور لوگ ڈریں
تو لوگ تب بھی اس سے ڈریں کہ ہم مانیں کہ خدا باپ ہے، خدا باپ زندہ ہے، زندہ ازل سے ہے، الفا اور اومیگا ہے، نہ اس کا شروع ہے نہ اس کا آخری ہے۔ تو جب ہم یہ ساری چیزوں کا اقرار کریں گے تو ہمیں کسی بھی طرح سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور جب بھی ہم خدا کے سامنے فریادیں لے کے جائیں گے وہ سنے گا، قبول کرے گا، اور دعا کریں کہ آج کی جو سب سے بڑی فریاد ساری دنیا کی فریاد ہے اس کے سامنے لے کے جائیں کہ کرونا وائرس سے خدا باپ جی ہمیں بچا، اس مشکل وقت سے بچا، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے ملکوں کو، ہم کل انسانیت کو اس کرونا وائرس سے بچا، کیونکہ یہ ساری دنیا پر پھیل چکا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے جہاں اس ملک کے لیے جس میں خدا نے ہمیں پہنچایا ہے، جہاں کے ہم سٹیزن ہیں، جہاں کے ہم کھاتے پیتے ہیں، تو خدا باپ جی یہاں پر بھی یہاں کے پریزیڈنٹ کو، یہاں کے حکمرانوں کو یہ ہمت اور طاقت دے، ساری دنیا کے حکمرانوں کو، کہ کوئی نہ اچھی لیکن ویکسین بھی اس وقت ہی تیار ہوگی جب تیری رہنمائی ہوگی، جب تیرے بیٹے کے طرف سے، تیری طرف سے تو جس کو اتنا ذہن دے گا تو پھر ویکسین ضرور تیار ہوگی، اور تو ضرور اپنے لوگوں کی، اپنی مخلوق کی دعا سنے گا اور قبول کرے گا۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین۔